मोहतरम सामीन, मेरे सामने बुखारी किताब मौजूद है हदीसों के नाम की, जिसका किताब निकाह है। उसका बाब है 71 और हदीस इस बाब के अंदर 2 हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक है 123, दूसरी हदीस है 124। बाब का नंबर 71 है। पहले मुनासिब समझता हूँ कि ये मसला निकाह से ताल्लुक़ रखता है कि कुरान का मौक़िफ़ भी आपको पेश करूँ, फिर हदीस के मौक़िफ़ को भी आप उससे मुआज़ना करें, फिर देखें कि ये हदीसें कुरान से मुआफ़िक हैं या टक्कर खाती हैं। इस मौजूदा दौर में हमारे पास जो भी इस्लाम चल रहा है वो एंटी कुरान है, वो हदीसों का इस्लाम है, वो इमामी रिवायात वाला इस्लाम है, इमामी उलूम के का एक हिस्सा है जो एक इमामों का फ़िक़्ह है, एक इमामों की रिवायात है जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब की हुई हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने रोका हुआ है कि अगर तू वला ताजल बिल कुरान मिन कबल अन युक़ज़ा इलैका वह्य, ए नबी कुरान के मुकाबले में अपनी बात करके उजलत न करना। कुरान जब किसी भी मसले में फतवा दे दे, फ़ैसला दे दे, उसका इंतज़ार करना। अगर तुम्हें जल्दी हो तो फिर मुझे बताना कि रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये सूरत ताहा 20 नंबर सूरत है, उसकी 114 नंबर आयत है, जिसके अंदर रब ताला फरमाता है कि मुझसे तलब कर को जवाब करो, फिर लोगों को बताओ, अपनी तरफ से न बताओ। और ये सूरत निसा की 20 नंबर आयत में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताख़ुज़ू मिन्हु शैअन अताख़ुज़ूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। 21 भी शामिल करेंगे। व कैफ़ ताख़ुज़ूनहु व क़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़ व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। बीस नंबर आयत पढ़ गया, मौजू तो नहीं था, बताता चलूँ। इन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, तुम शादीशुदा हो, अब चाहते हो कोई और बीवी हासिल करो, तो इस्तिब्दाल से हो सकता है, यानी पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये बहुत अहम बात है जो आज तक छुपाए रखी है अहले इल्म लोगों ने हमसे। कुरान एक वक्त में 2 बीवियों की इजाज़त नहीं देता। जो बात मशहूर है कि 4 बीवियों की या 5 की नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से मिसाल की बात, तो वो इमरजेंसी की बात है, वो उन दिनों की बात है जिन दिनों के अंदर मर्द लड़ाइयों में इतनी तादाद में कत्ल हो गए थे कि औरतें बेवा यानी सहारा लश्कर के लश्कर बन गए थे। उनके संभालने के लिए अल्लाह ने टेम्परेरी वक्त के लिए वो इजाज़त दी थी, वो दायमी इजाज़त नहीं है, वो हमेशा की इजाज़त नहीं है। तो खैर ये आयत तो हुई एक बीवी रखने की। आप सूरत निसा की 20 नंबर आयत से ये हवाला पढ़ सकते हैं। और दूसरा मसला इसमें ये भी आया कि व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, तुमको महर जो उनको दिया है तुमने वो सोने चांदी का ढेर है। तो महर का मसला भी इसी आयत में आ गया, जो इल्म रिवायात ने महर के लिए ऐसी शर्मनाक हदें बताई हैं जो बड़ी तौहीन होती है औरत की, बड़ी तौहीन होती है इंसानियत की, कि लोहे की मुंदरी से भी महर चल जाता है, कपड़े के टुकड़े देने से भी महर बन जाता है, काफ़ी हो जाता है। अगर किसी आदमी को कुछ भी नहीं है घर में, महर देने के लिए
دو چار صورتیں قرآن کی یاد ہیں، یہی کافی ہیں، بس یہ بدل ہو گیا مہر کا، اس کو بیوی حوالے کرو. یہ چیزیں ان حدیثوں میں بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے سونے چاندی کا ڈھیر دینا ہے تم نے مہر میں، اور اگر تم نہیں بھی دے سکتے تو رک جاؤ، خود کو کنٹرول میں رکھو، شادی بند کرو، شادی مفت میں نہیں ہوگی اور اتنی سستی نہیں ہوگی. قرآن کے الفاظ ہیں. بہرحال میں موضوع دوسرے کے حوالے سے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم لوگ ایک بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری لینا چاہتے ہو، اور اس بیوی کو جس کو تم نے سونے کے ڈھیر سے مہر دیا ہے وہ اس سے واپس نہ لو. قرآن کہہ رہا ہے اب سونے کے ڈھیر کی ضمنی بات آ گئی کہ وہ اس سے واپس نہیں لینی. تم نے اگر دوسری بیوی کرنی ہے تو جاؤ کرو، لیکن اس کے پہلی کو جو چھوڑ رہے ہو تو اس سے کوئی پیسہ لینا نہیں ہے. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، قرآن کہتا ہے اسے کیوں کر لے سکتے ہو وہ پیسے مہر کے. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے ساتھ قربت میں رہ چکے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ بیویں تم سے میثاق غلیظ لے چکی ہیں. یہاں سے میں توجہ دلاؤں گا ساری امت مسلمہ کے دانشور لوگوں کو، اپیل کروں گا کہ اس جملے سے آپ سوچیں کہ عورت کی قرآن میں شادی کے معاملے کے اندر کیا حیثیت ہے. وَقَدْ أَخَذْنَا، یقیناً بلا شک لے چکی ہیں، اخذنا یہ عورتیں، یہ بیویں لے چکی ہیں، منکم میثاقاً غلیظا، تم سے پکا معاہدہ، تم سے پکی ایگریمنٹ لے چکی ہیں. بیوی بنتے وقت انہوں نے تم سے پکا معاہدہ کیا ہوا ہے. اب بتاؤ کہ یہ شادی کرنے والی کون ہوتی ہے؟ شادی کرنے والا مرد ضرور ہوتا ہے، لیکن پسند عورت کی ہوتی ہے. عورت پسند کرے شوہر کو تو کرے، اس کے یعنی شوہر دیا جائے گا. عورت پسند نہیں کرے گی تو اس کے اوپر وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اس کے سوا تم عورتوں کے اوپر اپنا جبر نہ کرو. قرآن میں یہ بھی آیا ہوا ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ بھی یہی آیت نمبر 19 میں ہے کہ حکمرانوں، یا ایھا الذین آمنوا، حکمرانوں کو خطاب ہے، اے حکمرانوں خبردار عورتوں کے اوپر اپنی مال کی جبر کے ساتھ نہیں جاری کرو. اور آگے جو ابھی 21 نمبر آیت میں ہے کہ وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورت خود شوہر چنے، عورت خود شوہر کو پسند کرے. اخذنا منکم، لے چکی ہیں تم سے. میعاد، میثاق اور معاہدہ، ایگریمنٹ، مانا عورت نے شوہر کو چنا ہے، عورت نے شوہر کو پسند کیا ہے. اب ایگریمنٹ لکھوا کے اس سے کے ساتھ نکاح کر رہی ہے تو ساری بات شادی کرنے کے اختیارات، پسند کا معاملہ عورت کے طرف قرآن کا نظر آتا ہے. شوہر کی ثانوی حیثیت ہے. شادی کے معاملے میں پسند ناپسند عورت کی چلے گی، شوہر کی حیثیت دوسرے نمبر کی ہے، وہ بھی جب کہ دونوں قبول کریں. تو یہ بات قرآن کی آپ ذہن میں رکھ کے پھر بخاری کی حدیثوں پر آئیں. یہ حدیث 123 میں ہے، دوسری شادی کرنے والی عورت کو بغیر اس کی مرضی کے شوہر نہیں دیا جائے گا. ولا تنکح البکر، آگے ہے دوسرا جملہ ہے ولا تنکح، یہ تو ہوئی بات جو شادی شدہ اس کو رنڈوا کہیں یا بیوہ کہیں، دوسرا شوہر کرنے والی عورت کے لیے قانون کہ لا حتی تستأمر، جو اس سے اجازت لی جائے، اس کا آرڈر لیا جائے، اس سے کا مشورہ لیا جائے. یہ جب اس کے ساتھ نکاح میں دوسرا شوہر دیا جا سکتا ہے. ولا تنکح البکر حتی تستأذن، دیکھو چالاکی کیا کرتے ہیں عبارت میں، دھوکہ کرتے ہیں عبارت بنانے میں حدیثیں گھڑنے والے. نہیں نکاح کی جائے گی کنواری عورت حتی تستأذن، جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے. اب آگے کا جملہ دیکھو، قالو
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وکیف اذنھا، یا رسول اللہ وکیف اذنھا، اس کنواری لڑکی کا اذن کیسے ہوگا؟ قال ان تسکت، نبی کا قول، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا۔ نبی کا قول، یہ بخاری نے حدیث کے نام پہ آپ کو بتایا ہے کہ چپ کرے تو یہ اذن ہے۔ ان تسکت، عورت سوال کے جواب میں کہ یہ شوہر تجھے قبول ہے، فلاں بن فلاں تجھے قبول ہے، اگر وہ کنواری ہے اور چپ رہے تو شادی ہو گئی۔ یہ بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بیویاں تم سے میثاق غلیظ لے چکی ہیں، قد اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یہ معاہدہ کر چکی ہیں، شاہدوں کے روبرو شاہد یعنی لکھت سے شادی ہوئی ہے، عورت شاہدوں کے ذریعے تم سے ایگریمنٹ لیتی ہے اور یہ کہتا ہے چپ رہے کنواری تو شادی ہو گئی۔ یہ نبی کے نام پر تہمت ہے۔ 123 نمبر حدیث ہے، باب نمبر 71 ہے، کتاب النکاح بخاری کا۔ یہ دوست جو سن رہے ہیں وہ نوٹ کریں کہ یہ ظلم قرآن کے اوپر ہے، علم حدیث کا۔ علم حدیث گھڑنے والوں نے یہ قرآن کے اوپر ظلم کیا ہے اور نبی کے نام سے کیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد 124 نمبر حدیث ہے، اس میں ہے کہ عائشہ کی روایت ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوئی، جو ہے ہی نہیں، نہ نبی کی بیوی ہے نہ اس نام کی لڑکی کوئی پیدا ہی ہوئی ہے۔ میں یہ بات دھڑلے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 6 سال کے عمر کی لڑکی منگنی کیسے کر سکتی ہے؟ منگنی کی بھی معنی ایگریمنٹ ہے، منگنی معاہدہ ہے، منگنی ایک قسم کا ایجاب و قبول ہے، لیکن وہ جو منگنی کے بعد شادی ہوتی ہے حوالگی، وہ تو ولیمہ ہوتا ہے، جیسے بھی ہو، لیکن یہ منگنی عائشہ کی 6 سال میں مشہور ہے، اور اس کی حدیث سے یہ دنیا جہان میں جتنی کنواری عورتیں ہوں گی ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ عائشہ کی حدیث ہے، قالت، عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ان البکر تستحیی، رسول سے عائشہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ کنواری لڑکی تو حیا کرتی ہے، کنواری لڑکی تو شرمساری سے چپ رہتی ہے، اس کے رضا کا پتہ کیسے پڑے گا، اس کی اجازت کس طرح ہوگی؟ قال، فرمایا رسول نے، رضاہا سمتہا، رضاہا سمتہا، اس کی رضامندی اس کا چپ کرنا ہے۔ رسول نے جواب دیا، اس کی رضامندی اس کا چپ کرنا ہے۔ کتنی تو تہمت ہے رسول پر کہ گویا رسول کو قرآن کے خلاف یہ بات منسوب کر کے دنیا کے امت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کی بغیر بلوغت کے، بغیر رضا کے، بغیر ان کے یعنی کہنے کے، جو قرآن نے اس کو حق دیے ہیں کہ شوہر سے تم پسند کرنے کے بعد ایگریمنٹ لے لو، وہ سب حق قتل ہو رہے ہیں اس حدیث سے کہ چپ کرے بھی تو وہ رضا ہے۔ جب تم نے ابھی 21 نمبر آیت سورۃ نساء کی پڑھی، وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ تمہاری بیویاں تم سے میثاق غلیظ لے چکی ہیں، تو بیوی کو اولیت حاصل ہے پسند کرنے میں، بیوی کو اولیت حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی لکھت کی شکل میں شوہر سے کرائے، اور وہ تم پہلے پڑھ چکے کہ شاہدوں کے ذریعے۔ تو عورت کو شادی کے معاملے میں اتنے اختیارات ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے کورٹوں نے مناسب قانون بنایا ہے عورت کے حقوق دینے کا، لیکن اس پر ان کا عمل اتنا نہیں ہو رہا۔ اگرچہ عمل ہوتا بھی ہے لیکن وہ ملاؤں سے ڈرتے ہیں، مذہبی پیشوائیت سے آڑے نہیں آتے۔ ہمارے علاقے میں کافی چھوٹی بچیوں کی شادیوں پر ملا کے نکاح پڑھنے والے کی بھی گرفتاری ہوئی ہے، دلہن کے باپ کی بھی، دلہا کے باپ کی بھی، سب کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ یہ اچھی بات ہوئی ہے، یہ قرآن کو حکومت قریب آئی ہے، ہم اس حکومت کو شاباش
درخواست دیتے ہیں اس معاملے میں، لیکن پھر بھی یہ جو نصاب تعلیم میں یہ روایات ہیں، امامی علوم ہیں، حکومت کا فرض ہے کہ یہ نصاب کو ختم کریں، نصاب کو یعنی پڑھانا بھی جرم قرار دیا جائے۔ جس طرح اس نصاب کے اوپر عمل کرنے والے کو بچپن کی شادی میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس طرح ایسی حدیثیں کہ یعنی کنواری عورت لڑکی بھی یعنی چپ رہے تو نکاح ہو جاتا ہے، ایسی حدیثیں پڑھانے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے۔